बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हैं और मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 6 सितंबर है, यौम दिफ़ाए पाकिस्तान है। शोहदा की अजीम कुर्बानियों का दिन है और शोहदा के खून से आज़ादी के चिराग रोशन होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आज हमारे जो फ़ौजी जवान सरहदों के ऊपर खड़े हैं, 75-76 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। ये हमारे शोहदा की कुर्बानियाँ हैं, हमारे फ़ौजी भाइयों की कुर्बानियाँ हैं, तो पाकिस्तान आज सलामत है। इसके हवाले से आज यौम दिफ़ाए पाकिस्तान मनाया गया है। आर्मी चीफ़ ने तकरीर की है, उसके हवाले से बड़ा अहम आज उन्होंने जो है कौम के लिए पैगाम दिया है, वो आपके सामने रखेंगे। पिछले कई दिनों से हमारे आर्मी चीफ़, जब से ख़ास तौर पे गवर्नमेंट ख़त्म हुई है और निगरान सेटअप आया है, तो हमारे आर्मी चीफ़ जो हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं पाकिस्तान की इकॉनमी को लेकर, पाकिस्तान के ख़ारजा मामलात को लेकर। तो सब ये बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है कि आर्मी चीफ़ जो हैं वो इस टाइम पाकिस्तान की ड्राइविंग सीट के ऊपर हैं और तमाम फ़ैसले जो हैं वो ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले 24 से 48 घंटों में जो मुलाकातें की हैं बिजनेसमैन्स के साथ और जिस तरह के अब स्टेप्स लिए जा रहे हैं, वो भी आपके सामने हमने कल भी रखे थे और आज उस हवाले से कुछ और डिटेल्स हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान के हमसाया ममालिक में एक अफ़गानिस्तान ही था जिसकी इकॉनमी पाकिस्तान से भी बदतर थी, लेकिन अब अफ़गानिस्तान इतनी स्पीड से आगे जा रहा है कि अब अगर इस पूरे खित्ते में अगर कोई मुल्क कमज़ोर होगा तो वो पाकिस्तान ही है, इसके अलावा कोई नहीं होगा। क्योंकि अफ़गानिस्तान के हवाले से कुछ खबर आज आपके सामने रखेंगे और ये एक वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है, पहले ये देख लें आप। ये आज पाकिस्तान का आज का वाक़या है। ज़िला कसूर की तहसील चुनिया के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में ज़ेर इलाज शख्स को अस्पताल का जो कह लें कि अमला है, उन्होंने उठाकर सड़क के ऊपर फेंक दिया, क्योंकि उसका कोई वाली वारिस नहीं होगा, वो बेचारा गरीब होगा और जो है उसको अस्पताल का अमला उठाकर सड़क के ऊपर फेंक दिया है। तो ये पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी की जो है वो इंसानियत की तज़लील जो है इस तरह की जा रही है और ये एक पाकिस्तानी की, एक आम पाकिस्तानी की, आप हम जैसे आम पाकिस्तानी की अहमियत है। और ये इस तरह का सलूक जो है वो किया जा रहा है। इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं जो कि कभी मीडिया के ऊपर कोट हो जाते हैं और कुछ तो ऐसे होते हैं जो कोट ही नहीं होते हैं। तो इस तरह का जुल्म जो है वो इस टाइम पाकिस्तान में चल रहा है। अब आज की कुछ अहम अपडेट्स आपके सामने रखेंगे इमरान रियाज़ खान साहब के हवाले से। बड़ी अहम खबर है और जैसे कि हमने पहले भी आपके सामने एक दो कई दफ़ा रखा है कि इमरान रियाज़ खान जो हैं वो ठीक ठाक हैं और वो जल्द आएंगे, वापस आएंगे। उनको सिर्फ इसलिए अंदर रखा गया था, खामोश किया गया था कि 9 मई के वाक़यात के बाद जो एक स्पेशल एक कार्रवाई डाली गई है और जिस तरह पीटीआई को क्रश किया गया है, तो अगर वो बाहर रहते तो उनको पाकिस्तान और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं बहुत ज़्यादा सुनते हैं। पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर अगर सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली आवाज़ थी तो इमरान रियाज़ खान की थी, तो उसको खामोश करवाना जो था वो ज़रूरी था, इसलिए उनको जो है बंद किया गया था। लेकिन ये बात हमने आपके सामने पहले भी रखी थी कि जनरल बाजवा साहब के दौर में जो है कई सहाफ़ी जो हैं वो गायब भी हुए और फिर अरशद शरीफ का कत्ल भी हुआ और वो अभी तक जो है मामला चल रहा है। लेकिन जब से जनरल आसिम मुनीर साहब आए हैं, कोई ऐसा जो है केस सामने नहीं आया कि किसी को कत्ल ही कर दिया गया हो। तो इमरान रियाज़ खान साहब के हवाले से एक अच्छी खबर है, वो आपके सामने रखेंगे। परवेज़ इलाही साहब को कल रिहाई का हुक्म मिला और उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, आज उनको अदालत में पेश किया गया है। उस हवाले से भी कुछ अहम अपडेट्स हैं आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान का कर्जा कितना हो चुका है जी, अब हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने जैसे कि पिछले 48 घंटों में बड़ी अहम कुछ मुलाकातें की हैं, तो वो उन्होंने जो स्टेप्स लिए हैं उसको लेकर अब किस तरह काम जो है शुरू हो चुका है उसके ऊपर वो भी आपके सामने रखेंगे। क्या ये दावे ही हैं या इसके ऊपर आगे कुछ होगा, ये सारी तफसीलात आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जो आज आर्मी चीफ़ ने तकरीर की है और जो पैगाम दिया है कौम को, वो आपके सामने रख देते हैं। पाक फ़ौज और अवाम के माबेन एतमाद व यगानगत हमारा कीमती असासा है। हाल ही में बाज़ अनासिर ने अवाम और फ़ौज के मुकद्दम रिश्ते पर वार करने की मज़मूम कोशिश की। अफ़वाज पाकिस्तान ने बहैसियत एक कौमी अदारा नहायत तहम्मुल और समझदारी से इसे नाकाम बनाया। अब ये जो है मेरा ख्याल है आर्मी चीफ़ बड़े एक कोटेड वर्ड में ये बात उन्होंने की है और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड उनका एक मैसेज है कि हाल ही में जो कुछ हुआ है, जैसे कि 9 मई के वाक़यात हुए हैं और वो कंडेमेबल हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तानी अवाम के सामने ये नहीं रखा गया कि उसमें कौन कौन से अनासर शामिल थे। सारा का सारा मलबा जो है वो पीटीआई के ऊपर गिरा दिया गया और वो भी सिर्फ दबड़ घुसरनी और जो है थोपा जा रहा है उनके ऊपर, कोई ठोस शवाहिद जो है वो सामने नहीं रखे। हालांकि ये इतना बड़ा वाक़या है, पूरी पाकिस्तानी अवाम के सामने जो है ये शवाहिद आने चाहिए, बाकायदा सबूतों के साथ सारी चीज़ सामने आनी चाहिए कि आईजी पंजाब साहब उस दिन ये तो बता रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाद में कि जी मॉब इस टाइम यहाँ था, मॉब इस टाइम यहाँ था, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं की गई
اور کس وجہ سے نہیں کی گئی، کون روک رہا تھا، یہ بہت ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں۔ تو اس میں کون کون لوگ شامل تھے، ان سب کے خلاف جو ہے کارروائی ہونی چاہیے، نہ کہ صرف پی ٹی آئی کو جو ہے اس کا نشانہ بنایا جانا چاہیے۔ تو بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں، انہوں نے یہ ایک میسج جو ہے آج قوم کے سامنے رکھا ہے کہ جی نہایت تحمل سے اور سمجھداری سے اسے ناکام بنایا۔ پاک فوج عوام کی خواہشات اور امنگوں کا محور ہے، مضبوط معیشت مضبوط دفاع کے لیے ناگزیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ باہمی تعاون سے پاکستان کو اقتصادی ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے اور پاکستان انشاءاللہ گامزن ہوگا باہمی تعاون سے۔ اب اس میں تعاون ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا کہ باہمی تعاون کس کس کا ہے۔ ابھی تک تو صرف جو ہے ہماری جو چیف صاحب ہیں وہی ملاقاتیں کر رہے ہیں بزنس مین سے، حالانکہ آئینی عہدے کے مطابق اور پاکستان کے 1973 کے آئین کے مطابق تو آرمی چیف جو ہیں وہ صرف اور صرف پاکستان کے دفاع کو اور جو ان کا اپنا ایک کام ہے ان کے عہدے کے مطابق وہ کرتے ہیں، معیشت کو، خارجہ پالیسی کو اور سیاسی نظام کو اور پاکستان کو آگے لے کے جانا، باہر کے ملکوں کے ساتھ روابط رکھنا، یہ تو سارا کام جو ہے سیاسی جماعتوں کو ہوتا ہے اور نگران وزیر اعظم کو جو ہے وہ کرنا چاہیے، لیکن آرمی چیف جو ہے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر جو ہے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، وکلا جو ہیں وہ تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں، اور جو صدر ہیں لاہور ہائی کورٹ بار کی ڈپٹی صدر جو ہیں، نائب صدر جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آرمی چیف جو وزیر خزانہ وزیر خارجہ بن کر بزنس کمیونٹی سے ملاقاتیں کر رہے ہیں وہ اپنی آئینی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں، اور وہ اس چیز کا مطالبہ کر رہی ہیں کہ جی ان کے خلاف جو ہے ایکشن لیا جانا چاہیے، کیونکہ پاکستان کا آئین اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ ربیہ باجوہ صاحبہ جو ہیں نائب صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہیں وہ اس چیز کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز سمجھ نہیں آ رہی جی، امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم جو ہے، یہ ویڈیو آپ کی اسکرین کے اوپر چل رہی ہے، وہ پاکستان میں جی بہت ایکٹیو ہیں۔ امریکی سفیر اور برطانوی سفیر وہ پاکستان میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، وہ پاکستان میں نگران وزیر اعظم چلیں ان سے تو ملنا ایک جو ہے سیاسی معاملات ہیں، لیکن چیف الیکشن کمشنر سے ملنا ان کے آفس میں جا کر سمجھ سے باہر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب انہوں نے آج جو ہے پولیس ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا اور آئی جی پنجاب سے ملے ہیں۔ امریکی سفیر کا آئی جی پنجاب سے ملنا یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا، تو امریکی جو ہیں وہ بہت بھرپور طریقے سے جو ہے ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور ہمارے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ صدر پاکستان کو نہیں ملتے ہیں لیکن وہ امریکی سفیر کو مل لیتے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے پھر جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی امریکہ نے پاکستان میں رجیم چینج کی ہے تو جو ہے پھر غصہ بھی آنے لگ جاتا ہے ہمارے کچھ لوگوں کو، اور جو ملک کو چلا رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہے، ایسی کوئی سازش نہیں ہے، اور امریکی سفیر جو ہے وہ ہر جگہ جا رہے ہیں، ہر جگہ مل رہے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کروائیں۔ پتہ نہیں وہ خود الیکشن جو ہے وہ خود یہاں نگرانی کرنا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کا جو بندہ ہے اس کو مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں کیا بنتا ہے، لیکن اب مرضی جو ہے وہ چلے گی نہیں۔ پاکستان کے قرضے کی کچھ صورتحال آپ کے سامنے رکھتے ہیں جی۔ اسٹیٹ بینک کی ایک تازہ رپورٹ آئی ہے کہ جی پاکستان کا اس ٹائم اندرونی اور بیرونی قرضہ کتنا ہو چکا ہے۔ جولائی 2023 کے اختتام پر حکومت کا قرضہ 61,700 ارب روپے ہو گیا ہے۔ مقامی قرضہ جو کہ پاکستان کے کمرشل بینکس کا قرضہ ہے وہ تقریباً 39,000 ارب ہے، اور جو بیرونی قرضہ ہے جو وہ تقریباً 22,073 ارب ہے، جس میں آئی ایم ایف بھی ہے اور باقی کچھ دوست ملک ہیں، ان سب کا ملا کر جو ہے تقریباً 22,073 ارب روپیہ جو ہے وہ قرضہ ہو چکا ہے۔ اور یہ جی صورتحال ہے ملک کی، ملک کیسے چلے گا؟ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کرپشن کو ختم کر دیں گے، جو ہے احتساب ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹائزیشن ہوگی اور معافی نہیں دی جائے گی۔ دیکھتے ہیں اب کیا بنتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف کی جو 24 سے 48 گھنٹے پہلے ایک ملاقات ہوئی ہے بزنس مینز کے ساتھ، اس میں ایک شیخ الیاس صاحب بھی تھے لاہور کے تاجر، انہوں نے کہا ہے کہ جی آرمی چیف جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ پلے جو لیپ ٹاپ پر بیٹھے ہیں جو پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کو ہم نے معاف نہیں کرنا ہے۔ اب یہ پلے کون سے ہیں؟ ان پلوں میں جی بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، کچھ لوگ تو واقعی ان کی بات ٹھیک ہے جو کہ بیرونی ایجنسیوں کے جو ہیں اعلی کار بنے ہوئے ہیں اور پاکستان کی افواج کے خلاف اور پاکستان کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں ہونی چاہیے، لیکن یہ پلے وہی ہونے چاہیے۔ اب اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تمام لوگ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اب اس کے اوپر خیر کوئی بات سامنے آ جانی چاہیے، تصدیق آنی چاہیے یا تردید آنی چاہیے کہ جی کن کو لے کر جو ہے یہ کہا گیا ہے، لیکن یہ بات ہوئی ہے۔ یہ شیخ الیاس صاحب جو ہیں جنہوں نے رائے ثاقب کھرل صاحب کے اس میں جو ہے وہ بات کی ہے شو میں، انہوں نے کہا ہے کہ جی ایسے ایسے جو ہے بات ہوئی ہے۔ اور اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کامران خان صاحب جو کہ پاکستان کے بڑے بڑے صحافی ہیں، بڑے بڑے ہیرے ہیں جی پاکستان میں صحافت کو لے کر، اور بڑا زبردست کام کر رہے ہیں۔ ہفتہ شام کراچی سے اتوار دوپہر لاہور کے درمیان گزرے تقریباً
20 گھنٹے نے آرمی چیف کو پاکستان کے کلیدی معاشی مسائل کا ماہر بنا دیا ہے۔ لو جی 20 گھنٹے میں تعریف کرنے کی انتہا کر دی ہے کامران خان صاحب نے۔ تقریباً 20 گھنٹے میں آرمی چیف جو ہے پاکستان کے کلیدی معاشی مسائل کے ماہر بن گئے ہیں۔ اللہ کرے جی ایسا ہی ہو، اور قوم چاہتی ہے کہ صرف اس کو ریلیف ملے، اس کے جو معاملات زندگی ہیں، جو دل کی کھانے پینے کی اشیاء ہیں، اس کو علاج کی سہولت، ان کے بچوں کو اسکول جانے کی وہ فیس ادا کر سکیں، ان کو جو ساری سہولیات ہیں جو وہ ٹیکس دیتے ہیں وہ ان کو مل سکے، ان کی زندگی میں کوئی آسانیاں آ سکے، وہ کوئی بھی کرے۔ قوم صرف اور صرف چاہتی ہے کہ اب اس کو سکھ کا سانس آ جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ واقعی ہمارے آرمی چیف جو ہیں وہ 20 گھنٹے میں معاشی مسائل کے ماہر بن گئے۔ مگر کامران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی کمال ہو گیا۔ چینی کی اسمگلنگ جی پورے پاکستان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اب آپریشن ہوں گے اور کرپشن ختم ہوگی، ڈالر کی اسمگلنگ بند ہوگی۔ تمام جتنی بھی مین میڈیا کی جو ہیڈ لائنز ہیں وہ یہی چل رہی ہیں کہ جی آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ اب اسی کو لے کر چینی کی اسمگلنگ جی کل رات پکڑی گئی ہے، بلوچستان سے افغانستان جاتے ہوئے کروڑوں روپے کی چینی جو اسمگل کی جا رہی تھی افغانستان وہ پکڑی گئی ہے۔ اور وہ گروپ کون سا ہے؟ JDW، جہانگیر ترین صاحب اور ان کے دوستوں کا یہ گروپ ہے جو چینی اسمگلنگ پکڑی گئی ہے۔ یہی جہانگیر ترین چور تھا جب یہ عمران خان کے ساتھ تھا۔ تمام پی ڈی ایم یہ کہتی تھی جب جہانگیر ترین ان کے ساتھ مل گیا تب جہانگیر ترین بالکل صاف ہو گیا، اور اب جہانگیر ترین دوبارہ گندا ہو گیا کیونکہ اس نے ایک نئی پارٹی بنا لی ہے۔ تو یہ جہانگیر ترین صاحب ہیں، علیم خان صاحب ہیں، ان کی جو ہے یہ کروڑوں روپے کی چینی جو ہے مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے JDW گروپ ہے، اور یہ جی ملی ہے، پکڑی گئی ہے افغانستان جاتے ہوئے۔ پرویز الہی صاحب کو جی آج دوبارہ جو ہے کل ہی گرفتار کر لیا گیا تھا، آج انہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے، جہاں عدالت نے ان کا 2 روزہ مزید جوڈیشل ریمانڈ جو ہے وہ دے دیا ہے اور ان کو ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ مقدمات ختم نہیں ہوں گے، نئے سے نئے مقدمات بنائے جائیں گے۔ اور آج تو ایک SP صاحب ان کے پاس حاضر ہونے نے کہا کہ جی آپ کو نیب کے 17 سال پرانے مقدمے میں جو ہے گرفتار کرنے آیا ہوں۔ تو یہ اس طرح کا جو ہے قانون نافذ العمل ہے پاکستان میں، اب اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے آج IG صاحب نے عدالت میں آ کے کہا کہ جی 10 دن بعد آپ کو خوشخبری سنائیں گے، اور IG پنجاب صاحب جو ہے یہ پچھلے تقریباً 4 ماہ سے ہر 10 دن بعد جو ہے خوشخبری سنانے کی وہ کہہ دیتے ہیں، گارنٹی دے دیتے ہیں، لیکن 4 مہینے گزر گئے ہیں۔ اور عمران ریاض خان صاحب کے والد کو آج جب وہ عدالت میں تھے تو ان کو ایک فون آیا ہے جس پہ انہوں نے بتایا کہ جی بڑی اہم جو ہے وہ معلومات ملی ہیں اور اچھی خبر جو ہے واقعی آئے گی، وہ بڑے مطمئن ہوئے ہیں۔ اور اس حوالے سے بہت ساری کیسرائیاں چل رہی ہیں، لیکن یہ صرف ان کے والد صاحب جانتے ہیں کہ ان کی کس سے بات ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے پورے میڈیا پر کسی سے بات نہیں کی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اب یہ آنے والے کچھ دن ہیں، ان میں اچھی خبریں جو ہیں وہ آئیں گی، لیکن ہم یہ نہیں بتا رہے کہ ان کے والد کی کس کے ساتھ بات ہوئی ہے۔ ان کے اپنے فون کے اوپر جو ہے ان کے والد کے کال آئی ہے، اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کی کال آئی ہے، لیکن وہ کافی مطمئن ہو گئے ہیں وہ کال سننے کے بعد۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی صاحب جو ہیں انہوں نے اس کیس کی آج سماعت کی ہے۔ افغانستان نے جی برطانیہ، ایران، ترکی اور چین سے 6.5 ارب ڈالر کے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں آج، اور یہ 4 ملک افغانستان میں گولڈ، کاپر، لوہا، زنک سمیت مختلف معدنیات نکالیں گے۔ تو یہ جی افغانستان ہے جس کی کرنسی پاکستان سے 27.3% مستحکم ہو چکی ہے، ابھی 1.5-2 سال بھی نہیں ہوئے عالمی طاقتوں کو وہاں سے نکلے ہوئے۔ تو جو حالات بنتے جا رہے ہیں لگتا ہے ہمیں بھی افغانستان ہی جانا پڑے گا۔ پاکستان مایوسی پھیلانا ہرگز مطلب نہیں ہے میرے یہ سارے بلاگ کرنے کا، لیکن جو حالات بن گئے ہیں اور جس طرح کے دعوے کیے جاتے ہیں اور جو کیے جاتے رہے ہیں پچھلے 75-76 سال سے، تو اب لگتا یہی ہے کہ یہ بھی دعوے ہی ہیں۔ خیر پتہ لگ جائے گا آنے والے دنوں میں کہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ پاکستان کا امن و نصر، ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا اور جانے کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔